أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 196 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व अतिम्मु, और तुम सब पूरा करो, अल हज्ज हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाह अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, फ़इन पस अगर, उहसिरतुम तुम सब रोके जाओ, फमा पस जो, फमस्तैसरा पस जो मयसर हो तुम्हें, मिनल हदी कुर्बानी कर लो, वला और ना, तहलिकू तुम सब मुंडवाओ, रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल हदियु पहुँच जाए कुर्बानी, महिल्लहु अपनी जगह पर। फमन पस जो कोई हो मिनकुम तुम में से, मरीदन मरीज, औ बिही अजन या उसको तकलीफ हो, बिर्रासिही उसके सर में, फफिदियतुन पस वो फिदिया दे, मिन सियामिन रोजे रखे, औ सदक़तिन या सदका दे, औ नुसुक या कुर्बानी करे। फ़इज़ा पस जब, अमीन तुम तुम्हें अमन नसीब हो, फमन पस जो, तमत्ता फायदा उठाए, बिल उमराती उम्रा करने का, इलल हज हज के साथ, फमस्तैसरा पस जो मयसर हो, मिनल हदी कुर्बानी ज़िबाह करे। फमन लम यजिद, फमन पस जो लम यजिद ना पाए, फसियामु पस वो रोजे रखे, सलासती अय्यामिन तीन दिन, फिल हज हज में, व सबआतिन और 7 दिन, इज़ा रजाअतुम जब तुम घर लौटो, तिल का ये, अशरतुन 10 का मिला मुकम्मल, ज़ालिका ये, लिमन वास्ते उसके जो, लम यकुन ना हो, अहलुहु रहने वाले, हादिरिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के पास, वतकुल्लाह और तुम सब अल्लाह से डरो, वअलमू और जान रखो, अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त सजा देने वाला है। जैसे जैसे अब सूरतुल बकरा की आयत मजीद बढ़ती जा रही हैं, कुरान करीम की तवील तरीन सूरतुल बकरा है, जिसमें आइली ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम अहकाम बड़ी तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किए। बिलखुसूस ख़वातीन के मसाइल बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। तो कोशिश करें कि सब क्लास ज्वाइन करें। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें कुरान करीम की तिलावत के साथ इसके तर्जमे पर तवज्जो दें। 70% जो अल्फाज हैं कुरान करीम में, वो उर्दू के हैं। तो पाकिस्तानी लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, तर्जमा याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हम तहैया कर लें कि हमने अल्लाह की किताब को पढ़ना है तर्जुमे के साथ। और बड़े शर्फ की बात है कि जब हम अल्लाह की किताब खोलें, हम जब अल्लाह से बातें करें, तो हमें पता चले अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है। हम किसी बंदे से बात करें, वो हमसे बात किए जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम कहेंगे क्या फ़ायदा है बात करने का, हमें तो समझ ही नहीं आया उसने हमें क्या कहा। तो कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोजज़ाती किताब, किताब हदायत है। इसको देखना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इसको छूना सवाब, लेकिन ये किताब हदायत है। हम ये समझे कि हमने तिलावत कर ली, हमारा फ़र्ज अदा हो गया, हरगिज़ नहीं। इसके मानी मुफ़ाहीम को समझना है, और उसके लिए तर्जमा याद करना, तर्जमे को पढ़ना नहायत ज़रूरी है। जैसे रूटीन के हम काम करते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी के नहायत अहम काम समझते हैं, उसमें सबसे अवलीन काम जो हो, वो कुरान करीम का तर्जमा हो। कि मैंने आधा घंटा अपने अल्लाह को देना है, अपने अल्लाह की बातें सीखनी है, कलाम को सीखना है, और उसको सीखें। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल रमज़ान मुबारक के बाद एक दिन आपकी क्लास का ऐसा रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ आपसे तर्जमा जो है सबसे सुना जाएगा। और वो 4 डेज के अलावा वीक में 1 डे कोई सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें सब आ सकें। तो आप सब ने याद करना है
ڈیلی کی 2 آیت یا 3 آیت ہوتی ہے، وہ یاد کرنا مشکل نہیں، جیسے سبق یاد کرتے ہیں. تو یہ تو اتنا فضیلت والا سبق ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی. تو آپ بار بار ریپیٹ کریں گی، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، لگن کے ساتھ پڑھیں گی، اللہ اور اجر دے گا. اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم سب پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. یعنی جب تم حج اور عمرے کی نیت کر لو، احرام باندھ لو، تو اس کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. بغیر کسی وجہ کے تم احرام نہیں اتار سکتے. عرب قدیم، آپ کہہ لیں کہ عرب کے لوگ جو ہیں قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں حج کیا کرتے تھے. لیکن ان کے نزدیک حج کیا تھا؟ ایک میلہ، ایک تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا. عبادت کا پہلو اس میں سے بالکل ختم ہو گیا تھا. یعنی اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا. لوگ آتے، سیر و تفریح کرتے، شاعر اپنے قصیدے، خطیب اپنی جو ہیں خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے. چند روز تجارت کا بازار خوب گرم رہتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. کہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے کرو. یعنی پورے آداب اور شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ. وہاں قصیدے نہیں پڑھنے، وہاں تقریریں نہیں سننی، وہاں عبادت کے لیے جا رہے ہو. تو جب تم احرام باندھو تو تجارت، قصیدے، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھنا، اور وہ سمجھتے تھے عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حج میں مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو. تو اتنے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تکلیف برداشت کرو گے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مخصوص دنوں کے لیے. جب تم یہاں آئے ہو تو ان مخصوص دنوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دو. تو جب ہم اللہ کے لیے ان دنوں کو خاص کریں گے تو حج جب مکمل ہوتا ہے احادیث کے مطابق کیا ریوارڈ ہے؟ من حج هذا البیت فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. کیا مطلب؟ کہ جس نے حج کیا، شہوانی باتوں، فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. یعنی سمجھیں کہ آج پیدا ہوئے، اللہ بالکل گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ایک نئی زندگی کے ساتھ اپنی اپنی شروعات کرنی ہوتی ہیں. تبھی تو حکم دیا کہ خیال رکھو، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں تکلیف ہو سکتی ہے، صبر رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے. تم احرام باندھ چکے ہو، راستے میں بیمار ہو گئے، دشمن نے راستہ بند کر دیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تم روک دی گئے، یعنی دشمن نے راستہ روک لیا، تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے. تو اب احرام ایسے نہیں اتار دینا کہ اب دشمن نے روک لیا تو کیا کریں. آداب سکھائے جا رہے ہیں. اور کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سکھا رہا ہے. احرام سے نکلنے کی صورت کیا ہے کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو قربانی وہ کر لو. یعنی احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے ساتھ لے کر آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کریں. جب تمہیں پورا یقین ہو جائے کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہیں، جانور ذبح ہو چکا ہے، اس کے بعد تم اپنا سر منڈالو، بال کٹوا کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو. مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے. 6 ہجری، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا. تو بدیل بن ورقہ الخزائی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے، آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر مڈا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی اور حجام کو بلایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا۔ اسی طرح تباعہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے جواب دیا حج کرو اور اللہ تعالیٰ سے شرط کر لو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے میں حج کے لیے جا رہی ہوں، جہاں پر بس ہو گئی، یعنی میری بیماری نے مجھے اجازت نہ دی، جسم نے اجازت نہ دی، تو میں احرام کھول دوں گی۔ تو اب کیا معلوم ہوا کہ ایک شخص حج و عمرے کا جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے اسے پورا کرنا لازم ہے۔ کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو اسے قربانی دینی ہوگی۔ وہ قربانی کسی دوسرے کے ہاتھ بھی بھیج سکتا ہے اور تاکید کرے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کرے، اور جب بندے کو یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے اس سے پہلے سر نہ منڈوائے۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، یعنی جو حج و عمرے سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو روکا گیا تھا نا، انہیں قربانی نہیں کرنے حج عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ 6 ہجری میں آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، واپس چلے گئے تھے، اور پھر سن 7 ہجری کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ عمرہ ادا کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ اگر کسی وجہ سے تم روک دیے گئے ہو، تمہیں نہیں جانے دیا گیا، تو اپنے قربانی کا جانور بھیجو گے، جب وہ ذبح ہو جائے گا احرام اتار سکتے ہو۔ اور ایک اور حکم جو بیان کیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے فمن كان منكم مريضا او به ازم من رأسه، اگر کوئی بیمار ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے، تو ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، تو وہ سر منڈوا لے، اجازت ہے، تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا ہے؟ اب فدیے میں کیا ہے؟ یا وہ صدقہ کرے گا، یا وہ قربانی کرے گا، یا وہ روزے رکھے گا۔ کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا۔ میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی مریض ہے یا اس کو سر میں تکلیف ہے، اب سر میں یہی تکلیف ہے کہ جوئیں پڑ گئی ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ سر مڈواؤ، 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا قربانی کرو۔ ان تینوں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ تکلیف میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسان صورت رکھی۔ اب ایک اور چیز، صحابہ کرام نے، آپ کو معلوم ہے کہ 6 ہجری میں عمرہ ادا نہیں کر سکے تھے، اور 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا تھا۔ اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا۔ صلح حدیبیہ کی جو مختلف معاہدے میں شقیں تھیں، اس میں سے ایک شق یہ تھی کہ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے مسلمان آئیں گے۔ تو آ کر انہوں نے کیا کیا؟ عمرہ کیا 7 ہجری میں۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اس فیصلے، یعنی قضاء معاہدے کا نتیجہ ہے جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی صورت میں پیش آیا۔ اگلا حکم، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن نصیب ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، بس جو میسر ہو سو قربانی، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ جو فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو تو قربانی کرے، اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ روزے رکھے گا 3 دن حج کے ایام میں، وہ اور 7 دن اذا رجعتم، جب تم واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ گے، تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہوئے، ذالکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لمن لم یکن، جو نہ رہنے والے ہوں، اہلہ رہنے والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد الحرام میں رہنے والے نہ ہوں، یہ حکم ان کے لیے ہے جو حدود حرم سے باہر رہنے والے ہوں، مکہ کے باہر کے لوگ جن کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، جو سفر کر کے مشکلات کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے لیے صرف یہ حکم ہے، جو قریب ہیں جن کے لیے مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قید ختم فرما دی، کن کے لیے؟ یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں، بشرطے کہ وہ حج کے ایام میں اگر جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائم پر فلائٹس ہوتی ہیں، کچھ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پہنچے، ابھی حج کے دن شروع نہیں ہوئے تھے، وہ احرام میقات سے احرام باندھ دیتے ہیں اور جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنا سر منڈوا لیتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کے جب ایام شروع ہوتے ہیں اب وہ حج کا احرام دوبارہ سے باندھتے ہیں، تو فائدہ تو اٹھایا نا، ایک ہی سفر میں 2 فائدے اٹھا لیے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمتع، کہ فائدہ اٹھایا، تو ایک ہی ٹائم پر پہلے عمرہ کیا، پھر احرام اتار دیا سر منڈوا کر، اور پھر حج کے ایام میں باندھا، تو یہ حج جو ہے نا، آپ کہنے تمتع، حج کی 3 قسمیں ہیں، پہلے آپ ان کو سمجھ لیں پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ حج افراد، یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، کہ آپ حج کی نیت سے احرام باندھ کر گئے ہیں۔ اس کے بعد قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ حج کران میں بھی آپ احرام باندھیں گے عمرے اور حج دونوں کی نیت کر کے، تو جب تک عمرے کے ساتھ حج مکمل نہیں ہو جائے گا آپ احرام نہیں کھول سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور حج افراد میں تو باندھا ہی حج کے لیے ہے، تو جب تک حج مکمل نہیں ہوگا آپ احرام باندھے رکھیں گے، اس کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حج تمتع، اس میں حج و عمرے دونوں کی نیت ہے، لیکن پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی، صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، تو تمتع کا معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کے، تو آپ نے درمیان میں احرام کو کھول کے فائدہ اٹھا لیا۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں کیا کرنا ہے؟ ہدی، ہدی بولتے ہیں قربانی کا جانور، یعنی ایک جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم دیا گیا ہے کہ متمتع حسب طاقت 10 ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، کیونکہ اس نے ایک ہی سفر میں 2 فائدے حاصل کیے، قران میں بھی اور حج تمتع میں بھی۔ اگر اس کے پاس قربانی میسر نہیں، قربانی کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو 3 روزے ایام حج میں اس نے رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج میں رکھنے ہیں، 9 ذوالحجہ سے عرفہ تک، اور باقی جو 7 روزے ہیں اس نے گھر جا کر رکھنے ہیں، یعنی 7 روزے حج سے فراغت کے بعد وہ رکھے گا، گھر واپس آ کر وہ رکھ لے۔ اب ایام حج میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا روزے رکھنے ہیں 9 ذوالحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق۔ اب
हज तमत्तु करने की इजाजत या हज क़िरान की इजाजत किन को है? उन लोगों को जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों। यानी इससे मुराद हुदूद हरम में या इतनी मुसाफत पर रहने वाले हैं कि उनके सफर पर कसर का इतलाक ना हो सकता हो। हुदूद हरम में रहने वाले नहीं हैं, मक्का के बाहर रहने वाले लोग हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये हज करेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी में असर नहीं होगी तो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। अब एक और चीज जो बीमारी की वजह से, या जैसे कि कोई मसला हो गया था, सहाबी से मरवी रिवायत हमने पढ़ी कि उनके सर में जुएं थी, उनने बाल मुंडवा दिए। तो तीन चीजें उसमें भी हमने पढ़ी कि फिदिया देना है, सदका देना है या रोजा। सही हदीस से साबित है कि 3 रोजे या 6 मिस्कीनों को 2-2 सेर गंदम या 4-4 सेर जो सदका फितर के अंदाजे के मुताबिक दे, या कम अज कम बकरी ज़िबा करे और अपने बाल यानी हजामत मुंडवा ले उनको, और फिर उस पाबंदी से आज़ाद हो जाए। ये उसके लिए ज़रूरी है। 3 चीज़ें थी, फिदिया देना है, और फिदिये के तौर पर रोज़ा रखना है, या मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या कुर्बानी करनी है। अब वो तीनों उसकी मर्जी पर हैं, जो वो आसानी के साथ कर सकता है वो उसको करेगा। एक और चीज जिस आयत से हमें मालूम हुई कि हज तमत्तु और हज क़िरान की इजाज़त सिर्फ उन लोगों के लिए जो मक्का के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि दूर दराज की मुसाफतें तय करके आते हैं। मक्का के बाशिंदे जो हैं वो हदूद मिक़ात के अंदर रहने वालों का उनके लिए एक ही हुक्म है। अच्छा, मिक़ात किससे कहते हैं? मिक़ात उस जगह को कहते हैं जहां बाहर से कसद हरम करने वाला जब पहुंचे तो उसे हुक्म है कि बगैर एहराम बांधे आगे ना बढ़े। तो मुख्तलिफ मुल्कों के रहने वालों के जो मिक़ात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और उन्हें अपने जब वो मिक़ात पर पहुंचे तो वहां से उनके लिए एहराम बांधना ज़रूरी हो जाता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा होकर पूछने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एहराम कहाँ से बांधें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने वाले जुल हलीफा से बांधें, शाम वाले जहफा से, नजद वाले करन मनाजिल से, और यमन वाले यलमलम से। और जो पाकिस्तान वाले हैं उनका भी जो मिक़ात है वो यलमलम है। वो वहां से जो है अपना एहराम बांध देंगे। उसका ख्याल रखना उनके लिए जरूरी होगा, यानी वहां से एहराम बांधना उनके लिए जरूरी हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, वअलमू, और जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, यानी अगर इतने बड़े फरीजे की अदायगी के लिए तुम आ रहे हो, जो एक मजमुआ इबादत है, जिसमें तुम जिस्मानी मशक्कत भी बर्दाश्त कर रहे हो, जिसमें तुमने माली खर्चा भी किया, तो ये तो एक जामे इबादत है, मुरक्कब इबादत है, इबादत का मजमुआ है, कि जिसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बख्शिश की नेमत अता फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो उसमें जब तुम आओ तो तुम्हें हुदूद व क़ुयूद का ख्याल रखना है। रिया और दिखावा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से डरना है। अगर गलत काम होंगे तो अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। क्या वो हुदूद व क़ुयूद हैं? हज के अय्याम कौन से हैं? उनमें क्या काम करने और क्या काम नहीं करने चाहिए, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे अमलों को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सबको अपने प्यारे मक्का व मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।